खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 29 बी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है फीचर। ये फीचर एक सहाफ़ती सिन्फ़ का नाम है और ये एक तरह का मज़मून ही होता है, लेकिन इसमें ड्रामाई और अफ़सानवी कैफ़ियत मिलती है। अफ़सानवी और ड्रामाई अंदाज़ के अंदर ये फीचर लिखे जाते हैं। किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी बात को बड़ी खूबसूरती के साथ, लब्ब-ओ-लुआब के साथ लपेटते हुए इसको पेश किया जाता है। इसमें लिखने वाले की अंदरूनी जज़्बात और अंदरूनी कैफ़ियत भी शामिल होती है। किसी रेट रिपोर्ट के ऊपर, किसी अख़बार की न्यूज़ के ऊपर, किसी टीवी चैनल की रिपोर्ट के ऊपर तज्ज़िया किया जाता है, फीचर लिखा जाता है और उस फीचर के ज़रिए एक राय कायम की जाती है। उस बात को लोगों की वज़ाहत के साथ लोगों के सामने रखा जाता है। तो शुरू करते हैं हम सबक फीचर। एक हल्के-फुल्के बयानिया मज़मून को फीचर कहते हैं। आपको ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि फीचर एक तरह का मज़मून ही होता है। मज़मून नवीसी, मज़मून निगारी हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि मज़मून किस तरह से लिखा जाता है और कितने तरह के मज़मून होते हैं। तो फीचर भी एक तरह से मज़मून ही है। लेकिन जिस तरह से हम मज़मून से इंशाइया को अलग कर देते हैं, उसी तरह से हम मज़मून से फीचर को अलग कर देते हैं। कोई शे, फ़र्द, इदारा या समाजी रस्म और रिवाज फीचर का मौजू हो सकता है। बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि फीचर किस मौजू के ऊपर लिखा जा सकता है, टॉपिक इसके क्या-क्या हो सकते हैं। तो मौजू की कोई क़ैद नहीं है, हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर फीचर लिखा जा सकता है। लेकिन फीचर लिखने का जो तरीका है, वो सबसे पहली बात है कि लिखने वाले का ज़हनी तवाज़ुन सही तरीके का होना चाहिए। लिखने वाले का जो अंदाज़ है, वो एक अलग तरह का होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए कि पढ़ने वाले को उसके अंदर मज़ा आ जाए और वो उससे जुड़ जाए और अपने आप बात रखते हुए, अपने आप को समझते हुए फीचर अपने असल मकसद तक पहुँचने में कामयाब हो सके। अखबारों, रिसालों में रोज़ ही खबरें शाया होती हैं। इन खबरों का आम ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है? इन खबरों और वाक़यात से अवाम की उम्मीदों, आरज़ुओं, रंज-ओ-गम का क्या ताल्लुक है? इन वाक़यात के पीछे जो अवामिल का कारफ़रमा है, उनसे वाकिफ़ होकर पढ़ने वालों को किस तरह का इत्मीनान होता है? उन्हें बातों को मखसूस और हल्के-फुल्के अंदाज़ में फीचर में पेश किया जाता है। तो इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आप मज़मूनिया रिपोर्ट है, जिसमें मज़मून के मुताबिक चीज़ों को शामिल करते हुए रिपोर्ट की जाती है। फीचर का उन्वान आम तौर पर पुरकशिश और दिल को छूने वाला होता है। तो जैसे आज की कोई खबर बनी है, तो फीचर अब उसके ऊपर कल के अखबार में या आगे वाले दिनों के अखबार में आएगा और उस रिपोर्ट से मुताल्लिक चीज़ें उसके अंदर, खबर से मुताल्लिक चीज़ें उस फीचर के अंदर जो दिया जा रहा है शामिल होगी। इसकी सबसे पहली ज़रूरत ये है कि उसका जो उन्वान है, उसका फीचर का जो आपने नाम लिखा है, वो पुरकशिश होना चाहिए। उसमें लोगों को अपने अंदर खींचने की, अपनी तरफ माइल करने की कुव्वत होनी चाहिए। फीचर अखबार और रसाइल में तो छपते ही हैं, रेडियो पर भी सुने जाते हैं और टीवी पर भी देखे जाते हैं। यानी फीचर फीचर सिर्फ अखबारात तक महदूद नहीं है। रेडियो पर भी फीचर सुने जा सकते हैं और टीवी पर भी फीचर देखे जाते हैं। अखबारों में फीचर को एक अलग नुमायाँ जगह दी जाती है। कभी उसको चौखटे में रख दिए जाते हैं, यानी बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। कभी उसकी किताबत ही अलग ढंग से और करवाई जाती है ताकि नुमायाँ नज़र आए। कभी-कभी फीचर को अखबारों में सफ़ाए अव्वल पर भी जगह मिल जाती है। फीचर को अंदाज़े बयान में तनव्वुह होता है। आप फीचर को अगर समझ सकते हैं तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि एडिटोरियल भी होता है, कई बार वो फीचर की शक्ल के अंदर ही शामिल होता है। हालाँकि एडिटोरियल फीचर से अलग है, लेकिन जो एडिटर होते हैं उनकी जो कलम से बात निकल कर आती है, वो भी कई बार फीचर के बहुत करीब होती है, फीचर के तरीके की होती है। यानी इज़हार बयान की एक ही अंदाज़ और लब्बो लहज़े को मुस्तकिल इख्तियार नहीं करते, बल्कि मौज़ू के एक पहलू की बात ख़त्म करने के बाद दूसरे पहलू के इज़हार का अंदाज़ बदल जाता है। शायद आपने कोई रेडियो फ़ीचर सुनकर महसूस किया होगा कि फ़ीचर नश्र करते वक़्त कई आवाज़ों को इस्तेमाल करते हैं या कम से कम 2 आवाज़ों में ज़रूर बात होती है। यानी जब फ़ीचर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर सहाफ़त वाले फ़ीचर की अखबार वाले फ़ीचर के बारे में बात की जा रही है कि अखबार वाले फ़ीचर ऐसे होते हैं कि जिस मौज़ू के ऊपर बात होती है, उस मौज़ू के अंदर भी अलग-अलग टॉपिक, अलग-अलग चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो एक चीज़ एक बात आपको बता दी और दूसरी बात जो बताएगी, उसका बयान करने का अंदाज़, वाज़ेह करने का अंदाज़ अलग तरह का होगा, अलग अंदाज़ में उसको बयान की जाएगी। तो वो इसलिए ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे, कारी उसके अंदर लगा रहे, पढ़ता रहे उसको और उसकी मिसाल ये रेडियो से दी गई है। रेडियो के जो फीचर होते हैं, उसमें एक ही फीचर में
کئی اشخاص کی آوازیں شامل ہوتی ہیں، کئی طرح کی آوازوں کے ذریعے اس فیچر کو دلکش اور پرکشش بنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اظہار بیان میں تنوع پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تنوع مطلب بو رنگی، رنگا رنگی، تاکہ ہماری دلچسپی بڑھ جائے اس کے اندر، طرح طرح کی چیزیں ایک ہی فیچر کے اندر شامل ہو جائیں، رنگا رنگی اس کے اندر شامل ہو جائے۔ تو یہ اس طرح سے فیچر کو دلکش بنانے کے لیے زاویے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اظہار بیان میں تنوع کا مقصد یہ ہے کہ قاری کی توجہ اور دلچسپی قائم رہے اور وہ یکساں نیت سے اکتا نہ جائے، لیکن اظہار بیان کے تنوع کے بعد بھی موضوع کے بیان میں ایک اندرونی تسلسل بھی رہتا ہے جو بات ختم ہونے تک قائم رہتا ہے۔ یہاں پر تنوع کی بات ہو رہی ہے، بو رنگی کی، رنگا رنگی کی، رنگینیوں کی بات ہو رہی ہے، نئے پن کی بات ہو رہی ہے، لیکن نئے پن کے ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو موضوع ہم بات کر رہے ہیں اس میں تسلسل بنا رہے، ٹاپکس کے اندر رابطہ بنا رہے۔ اگر ربط ٹوٹ گیا، تسلسل ٹوٹ گیا، تو پھر وہ فیچر آپ کا کوئی کام کا نہیں رہے گا۔ تو دلچسپی کا خیال رکھیں، قاری کو اپنی طرف جوڑے رکھیں، لیکن جوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے فیچر کا ربط کا بھی خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ارتقا کرے، وہ بات مسلسل آگے بڑھتی رہے۔ فیچر کے لیے اختصار بھی ضروری ہے، یعنی فیچر شارٹ ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، مختصر۔ طوالت یعنی لمبا ہونا فیچر کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ فیچر جتنا ہی مختصر ہوگا اتنا ہی دل پر اثر کرے گا۔ چھوٹے فیچر زیادہ دلکش ہوتے ہیں، زیادہ پرکشش ہوتے ہیں، اور بڑے فیچر جو ہوتے ہیں وہ قاری کو بور کر دیتے ہیں، پڑھنے والا اس سے دل اکتا جاتا ہے، اس سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اتنے اثردار نہیں ہوتے۔ چھوٹے فیچر زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فیچر کو اس طرح آسان اور عام فہم زبان میں لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو لطف آ جائے۔ فیچر لکھتے وقت نہ تو لفاظی سے کام لیا جاتا ہے اور نہ بہتر سے بہتر زبان لکھنے کی شعوری کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ہلکی پھلکی زبان جو عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہی استعمال کی جاتی ہے۔ زبان و بیان کی بات کی جائے تو مضمون جیسی یا اداریہ جو ایڈیٹوریل میں نے بتایا اس جیسی زبان نہیں ملتی، ہلکی پھلکے انداز میں سیدھی سیدھی اپنی بات صاف زبان میں اپنی بات کہہ دی جاتی ہے۔ بات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر نہیں کہا جاتا، بہت ساری طرح طرح کی چیزیں اس میں شامل نہیں کی جاتی، بہت ساری برنگی کہتے ہیں کہ نئی چیزیں اس میں شامل نہیں کی جاتی، سیدھی صاف زبان کے اندر، آسان زبان کے اندر اپنی بات کہہ دی جاتی ہے۔ یہ فیچر کی خاصیت میں سے ایک خاصیت ہے۔ فیچر ایک دلکش، فرحت بخش اور زندہ دلی تحریر ہے۔ فیچر میں ایک ہی بات پر پوری توجہ صرف کی جاتی ہے، یعنی ایک ہی خیال کو نکھارا اور ابھارا جاتا ہے۔ اس کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے جس کا مقابلہ کسی دوسری صرف نثر سے، بالکل مضمون نگاری یا افسانہ نگاری وغیرہ سے نہیں کیا جاتا ہے۔ افسانہ نگاری اور مضمون نگاری کے اندر بات کو جمع کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع جو بات ہو رہی ہے اس سے متعلق بہت سارے ریسرچ وہاں پر ہوتے ہیں، بہت ساری انالیسس کے بعد بات کی جاتی ہے۔ یہاں پر ابھی میں نے بتایا ہلکے پھلکے انداز میں سیدھے سیدھے جو اثر کر رہی ہے رپورٹ جس کے بارے میں فیچر لکھا جا رہا ہے اس کے کیا اثر ہیں وہ سیدھے وہاں پر بتا دیے جاتے ہیں۔ مضمون لکھتے وقت رسمی ابتدا یا آغاز، درمیانی نفس، مضمون اور روایتی اختتام کے پہلوؤں کو اہتمام کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ مضمون جب ہم لکھتے ہیں تو مضمون کو ہم طریقے سے شروع کرتے ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں، جو اس کے ترکیبی ہیں، اس کے مطابق ہم مضمون لکھتے ہیں۔ جیسے پہلے ہمارا تمہید ہوتا ہے، پھر نفس مضمون ہوتا ہے، اس کے بعد نفس مضمون سے ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک ربط و تسلسل بناتے ہیں مضمون کے اندر، اور انہی چیزوں کے اندر، زمرے کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہم سمیٹتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ فیچر کے اندر آپ کو سب سے زیادہ سادگی کے اوپر دھیان دینا ہے، صفائی کے اوپر دھیان دینا ہے، دوسرے دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن فیچر لکھتے وقت ان روایتی اختتام کی پابندی قطعی ضروری نہیں ہے، یعنی فیچر کے اندر روایتی اختتام کی، روایتوں کی پاسداری یہاں پر نہیں کی جاتی، صاف انداز میں بے ساختہ ہو کر اپنی بات کہہ دی جاتی ہے، صفائی کے ساتھ اپنی بات کہہ دی جاتی ہے۔ فیچر کے لیے موضوعات بھی الگ سے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہر اس عنوان پر جس پر مضمون لکھتے ہیں فیچر نہیں لکھے سکتے، اس کے برخلاف کچھ موضوعات ایسے رہتے ہیں جس پر فیچر تو لکھ سکتے ہیں لیکن مضمون نہیں لکھ سکتے۔ فیچر ایک شارٹ سٹوری کی طرح ہوتا ہے، مختصر کہانی کی طرح ہوتا ہے، اور اس سے سچائی کے ساتھ اپنی بات بیان کی جاتی ہے۔ دراصل مضمون معلوماتی ادب کا حصہ ہے، جبکہ فیچر ہلکا پھلکا ادب کہلاتا ہے۔ اس میں ادبی شرطیں اور ادبی چیزیں مشکل ملیں گی، کم ملیں گی۔ مضمون کے اندر بہت طریقے کے ساتھ، بہت صفائی کے ساتھ مضمون لکھا جاتا ہے، بہت سوچ بچار کے بعد مضمون لکھا جاتا ہے۔ فیچر میں اتنی ساری شرائط نہیں ہے، کیونکہ بہت جلدی لکھنا ہوتا ہے اور بہت جلدی اس کو اشاعت ہونی ہوتی ہے اس کی،
تو جلد بازی کے ساتھ اس کو صفائی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اس میں معلومات کے بوجھ سے قاری بوجھل نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھر پڑھتے وقت تازگی محسوس کرتا ہے۔ کوئی بھی مضمون عموماً حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے، کسی سنجیدہ مسئلے پر بحث ہوتی ہے، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مضمون میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتی ہیں، حقائق ہوتی ہے، فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، موضوع کے اوپر کھینچ کھینچ کے بات کی جاتی ہے، موضوع سے متعلق بہت ساری چیزیں اندر سے کھینچ کے لاتی ہیں، عالمانہ بحث ہوتی ہے اور گہری اور سنجیدہ باتیں ہوتی ہیں، رسمی انداز بیان ہوتا ہے۔ رسمی مطلب وہ روایتی انداز جو طریقہ کار بنا دیا گیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق مضمون کے اندر کام ہوتے ہیں، مضمون لکھا جاتا ہے۔ فیچر میں ایسا نہیں ہے۔ فیچر میں اتنی گہری اور عالمانہ باتیں نہیں ہوتی۔ فیچر میں کسی بات کی تعریف بھی ہو سکتی ہے اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ قاری فیچر کو پڑھ کر بیزار نہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ فیچر کے اندر دلچسپی بنی رہے۔ قاری جو فیچر پڑھنے والا ہے وہ اس سے جڑاؤ محسوس کرے، جڑا رہے، جو اپنی دل کی بات ہے وہ سیدھے سیدھے صاف طور پر وہ وہاں پر ظاہر کر دے، ایک تازگی برقرار رہے۔ فیچر کی تحریر میں دلچسپی کے لیے ڈرامائی کیفیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ فیچر کا خاتمہ بھی دلچسپ طریقے سے کیا جاتا ہے۔ فیچر مضامین کے لیے دلچسپ سرخیوں کا انتخاب بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب فیچر بنا رہے ہیں تو اس کی زبان، عنوان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ عنوان ایسا ہو کہ دلچسپ ہو، پرکشش ہو، اپنی طرف کھینچے۔ اس کے علاوہ اندر کی سرخیاں، جو اندر کی ہیڈ لائنز ہیں، وہ بھی اتنی صاف اور پرکشش ہونی چاہیے، دلکش ہونی چاہیے کہ قاری اس کو پڑھنے کے اوپر فکر مند ہو جائے، توشہ ہو جائے، اس کو ضرور پڑھے، چھوڑنے کی اس کو دل گوارا نہیں کرے۔ فیچر لکھتے وقت اس کا دھیان بھی رکھا جاتا ہے کہ فیچر کس قسم کے قاری کے لیے لکھا جا رہا ہے، پڑھنے والے کون ہیں۔ کیا وہ بچوں کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ کیا وہ جوانوں کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ کیا وہ خواتین کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ کیا وہ ایسے لوگوں کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ جو کسی صنعت کاری سے جڑے ہوئے ہیں، بزنس سے جڑے ہوئے ہیں، یا وہ ایسے لوگوں کے لیے لکھا جا رہا ہے جو میکینک کا کام کر رہے ہیں، گاڑیاں وغیرہ سدھارتے ہیں۔ تو جو موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اس میں خاص طور پر یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ کس طبقے کے لیے لکھا جا رہا ہے، کن لوگوں کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور انہی کی دلچسپی سے متعلق چیزیں فیچر میں شامل کی جاتی ہیں۔ عید پر اگر عید نہ منانے والوں کے لیے فیچر لکھا جاتا ہے تو اس میں وہ نکات اور تفصیلات شامل کیے جائیں گے جو عید منانے والے قاری سے مختلف ہوں گے۔ فیچر کے لیے موضوعات بے شمار ہو سکتے ہیں، جیسے تحقیقات، فیشن، موسمیات، ٹیلی ویژن پروگرام، مختلف پیشے اور اس سے جڑے ہوئے لوگ۔ تو کئی طرح کے موضوعات کے اوپر فیچر لکھے جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر صحافی فیچر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر ادارائی فیچر کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الگ الگ جیسے حقائق فیچر ہوتے ہیں، اپنے جو دوسرے موضوع ہیں، دوسرے ٹاپک ہیں، یہاں پر دیا گیا آپ کو فیشن سے متعلق ہوتے ہیں، موسم سے متعلق، ماحول سے متعلق فیچر ہوتے ہیں، اس میں ماحولیاتی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نفسیاتی فیچر ہوتے ہیں، انسان کے نفس سے متعلق چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن سے متعلق فیچر ہوتے ہیں جس میں ایجوکیشنل چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ کچھ ایسے فیچر ہوتے ہیں جو اس طرح کے موضوعات کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پر خواتین سے متعلق مسئلوں کو شامل کیا جاتا ہے، وہ خواتین سے متعلق مسئلوں کے اوپر لکھے گئے فیچر ہوتے ہیں۔ تو ہر طرح کے موضوعات کے اوپر فیچر لکھے جاتے ہیں۔ موٹر کار، ڈاک ٹکٹ، باغبانی وغیرہ وغیرہ یہ اس کے موضوع ہو سکتے ہیں۔ غیر ذکا، آسمان اور زمین کے درمیان کی کسی بھی چیز کو فیچر کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تیز قوت مشاہدہ، وسیع تجربات اور معلومات کی ضرورت ہے۔ یعنی جو لکھنے والا ہے، فیچر لکھنے والا، فیچر نگار ہے، اس کی ذہنیت فیچر کو اچھا اور دلچسپ بنانے کے اندر کام کرتی ہے۔ اس کی قوت مشاہدہ، اس نے کتنا مشاہدہ کر رہا ہے، کتنی چیزیں جوڑ رکھی ہیں، کیونکہ انسان کو نئی چیزوں کے بارے میں تبھی پتہ چلے گا جب وہ دوسری کتابیں پڑھتا ہو، دوسری کتابوں کے بارے میں جانتا ہو۔ اس کے بعد اس کے ذاتی تجرباتوں میں جو وسعت ہے وہ اس کو فیچر کو رنگین بناتی ہے، فیچر کو خوبصورت بناتی ہے۔ معلومات اس کی کتنی ہے لکھنے والے کی، وہ فیچر کو رنگین بناتی ہے، فیچر کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم فیچر کو اچھا اور دلکش بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کے ایک فیچر کی مثال دی گئی ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اخبار کے اندر خبر شائع ہوتی ہے کہ جہاں پر 21ویں صدی میں بوڑھوں کے بارے میں بات کی گئی کہ ہماری آبادی سے بوڑھے شخص بڑھ جائیں گے اور جوان کم ہوں گے، بچے کم ہوں گے، کیونکہ 21ویں صدی ہے اور وہاں پر ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ دھیرے دھیرے ہماری آبادی جو ہے بوڑھی ہو جائے گی، تو بوڑھی ہو جائے گی تو کس طرح سے ہمیں ہمارے اوپر اثر پڑے گا، وہ چیزیں یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔
تو اس رپورٹ پہ، اخبار کی رپورٹ کے اوپر یہ فیچر بنایا گیا ہے. فیچر کا عنوان ہے 21ویں صدی میں ہر طرف بوڑھے ہی بوڑھے نظر آئیں گے. اب عنوان کی دلچسپی کے بارے میں بات کی تھی کہ سب سے بڑی بات اور سب سے ضروری بات، اہم بات یہ ہے کہ فیچر کا عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف پڑھتے ہی متوجہ ہو جائیں، ان کا من کرے کہ عنوان پڑھتے ہی کہ اب تو پورا کا پورا فیچر پڑھنا پڑے گا، پورا پورا پیراگراف پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ کیا بات اس کے اندر کہی گئی ہے. 21ویں صدی شروع ہونے کا جشن پوری دنیا دھوم دھام سے منانے کو تیار ہے. پوری دنیا میں نئی صدی کی آمد پر مسرت کا ماحول ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ آنے والی یہ نئی صدی پوری دنیا کے لیے کئی نئے اور سنگین مسائل بھی لے کر آ رہی ہے. یعنی دھیرے دھیرے اس ٹاپک کی طرف آنا جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جہاں لے کر جا رہے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے اگر ابھی سے کوششیں شروع نہ کی گئیں تو 21ویں صدی 20ویں صدی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے. خاص طور سے ترقی پذیر ممالک یعنی غریب ملکوں کے سامنے زیادہ چنوتیاں پیش آنے کا امکان ہے. کہ یہاں پر بات کو آگے بڑھا رہے ہیں دھیرے دھیرے اپنے طریقے سے. اس کے بعد کہتے ہیں نئی صدی میں دنیا کو کھانا، بجلی، پانی، بے روزگاری، فاقہ کشی جیسی سنگین مسائل کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا. ساتھ ہی ایک اور نیا مسئلہ بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، اور وہ ہے بوڑھوں کا مسئلہ. اقوام متحدہ اور عالمی یوم بزرگ پر جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ کافی چونکانے والی ہیں. اب دلائل اور ثبوت بھی آپ کو دینے اپنے فیچر کے اندر، آپ کی بات کو صحیح ثابت کرنی ہے، سچی ثابت کرنی ہے. اس کے لیے آپ ثبوت پیش کریں گے. وہ ثبوت آپ کو آپ کے مطالعے سے ملیں گے، آپ کے پڑھنے سے ملیں گے کہ آپ ادھر ادھر کتنی نظر رکھتے ہیں، دنیا کے اوپر آپ کی کتنی نظر ہے. وہ آپ کے فیچر کے اندر ثبوت فراہم کریں گے. تو یہاں پر بوڑھوں کی بات ہو رہی ہے تو بوڑھوں کے اوپر اقوام متحدہ اور عالمی یوم بزرگ کے اوپر رپورٹ شائع ہوئی ہے، دنیا بھر کی رپورٹیں آئی ہیں. ان رپورٹوں کو یہاں پر ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ان رپورٹوں کے مطابق 2000 کے آخر تک 60 برس سے زائد عمر کے لوگوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہو جائے گی، اور اس وقت دنیا میں آبادی کے اضافی شرح کی 7% ہے، جبکہ ضعیفوں میں یہ شرح 2% ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگلی صدی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دنیا میں ہر طرف بوڑھے ہی نظر آئیں گے، اور آبادی کا عمر کے لحاظ سے تناسب پوری طرح غیر متوازن ہو جائے گا، گڑبڑا جائے گا وزن. ہماری آبادی کے اندر آنے والے وقت کے اندر بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی جوان زیادہ ہیں. ہندوستان کی آبادی کے اندر بھی ابھی جوان زیادہ ہیں. دنیا کی آبادی کے اندر سب سے زیادہ جوان ہمارے یہاں پر ہیں، محنتی کام کاج والے ہیں. دھیرے دھیرے یہ ضعیفی کی طرف جا رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پر جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی رفتار کم ہے، اور جو پرانے بزرگ ہیں ان کے بزرگ ہونے کی رفتار زیادہ ہے، جوانوں کی بزرگ ہونے کی رفتار زیادہ ہے. دھیرے دھیرے ہمارے یہاں پر بھی کامگاری آبادی کی پرابلم ہو جائے گی. یہاں پر بہت سارے لوگ چاہیے ہوں گے، لیکن ہمیں بزرگ زیادہ ہونے کی وجہ سے نئے لوگ نہیں مل پائیں گے. ضعیفوں کی بڑھتی آبادی سے ہندوستان بھی اچھوتا نہیں ہے. ہندوستان میں 1901 میں ضعیفوں کی کل تعداد 1,20,00,000 تھی، جو 1961 میں بڑھ کر 2,56,00,000 اور 1991 میں 3,53,00,000 ہو گئی ہے. اس صدی کے آخر میں ہندوستان میں یہ تعداد تقریباً 6 کروڑ ہو جانے کا امکان ہے. 2001 کے اندر 6 کروڑ ہونے کا امکان تھا، اور اس کے بعد یہ اور بڑھتی چلی جائے گی. یہ عدم شماری کے آنکڑے یہاں پر دیے گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو فیچر لکھ رہے ہیں اس فیچر کے اندر آپ کو دلائل اور ثبوت دینے ہیں، آپ کی بات کی وضع کے اندر کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں بات، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ بوڑھوں کی آبادی بڑھنے کی کیا وجہ بتا رہے ہیں. وہ وجوہات یہاں پر آپ کو شامل کرنی ہے ثبوتوں کے ساتھ. اس طرح 2025 میں ہندوستان میں 10 کروڑ سے زائد بوڑھے ہوں گے. ضعیفوں کی تعداد میں ہونے والے اس اضافے سے ایک سماجی مسئلہ کھڑا ہو جانے کا خدشہ ہے. ضعیفوں کی تعداد میں اضافہ سماج اور سرکار دونوں کے لیے ایک سنگین چنوتی ہوگی. جب ہمارے پاس بزرگ زیادہ ہوں گے تو ہمارے پاس کامگار کم ہوں گے، جوان کم ہوں گے، محنت کرنے والے کم ہوں گے. محنت کرنے والے مزدور کم ہوں گے، لوگ کم ہوں گے، تو ہمارے بزنس کے اندر، ہماری فیکٹریوں کے اندر کام کون کرے گا؟ وہاں پر جو ان کی ترقی ہوتی ہے وہ ترقی کم ہو جائے گی، انکم کم ہو جائے گی، اور آمد کم ہونے کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے اندر چیزیں مہنگی ہوں گی، چیزوں کو مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آنے والا ہے. آج کے سماج میں مشترکہ خاندان بکھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر بوڑھے تنہائی بھری زندگی میں جینے پر مجبور ہیں. ہمارے ملک میں درمیانی اور نچلے طبقے کے گھروں میں بوڑھے بوجھ بنتے جا رہے ہیں،
اور نئی نسل ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہی ہے وہ کسی سے اچھا، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہیں، کس طرح سے ان سے ہم پیش آ رہے ہیں۔ آئے دن بوڑھے والدین سے ان کی بیٹیوں، بیٹوں اور ساس سسر سے بہوؤں کی شرمناک سلوک کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہی سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے کہ جب بزرگوں کی تعداد مسلسل بڑھتی رہے گی تو ان کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ کون ان کی ضرورتیں پوری کرے گا؟ کون ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے گا؟ کون ان کی خدمت کو انجام دے گا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سرکاری یا نیم سرکاری ملازمتوں میں ہیں، ان کے لیے فکر اس لیے کم ہے کہ ان کے پاس پینشن اور فنڈ وغیرہ کا سہارا ہوتا ہے۔ پینشن مل جاتی ہے، جو سرکاری ملازم ہیں، غیر سرکاری محکمے بھی خوب پینشن آج کل دے دیتے ہیں کہ کسی شخص کا گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کام پرائیویٹ پہ کر رہے تھے، جو مزدور تھے، اب ان کو پینشن ملیں گی نہیں، تو ان کا زندگی گزارنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت اہم ہمارے لیے ضروری اور فکر کرنے والی بات ہے کہ ان کے لیے ہم کس طرح سے انتظامات کریں گے، ان کو ہم کس طرح سے ذمہ داری ان کی اٹھائیں گے۔ تو فنڈ وغیرہ کا سہارا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فکر تو ان بوڑھے لوگوں کی ہے جن کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی آمدنی کا کوئی دوسرا راستہ ہے۔ عام طور پر ایسے ہی ضعیف لوگوں کو ان کے گھروں میں نظر انداز کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ روٹیوں تک کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جب خود کا کام نہیں کر رہے تھے، جن کے لیے آمدنی کا بڑھاپے کے اندر کوئی ذریعہ نہیں ہے، بڑھاپے کے اندر پینشن وغیرہ نہیں ملتی، ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کے گھر والے بھی ان کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ ان سے کوئی آمدنی نہیں ہے۔ ان کی بہو بیٹیاں ان کو باہر کر دیتی ہیں، ان کے بیٹے ان کے ساتھ خراب سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی بات ہے جس کے اوپر حکومت کو اور سرکاروں کو اور ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان میں بھی ضعیف خواتین کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ضعیفوں میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ 1991 میں ہندوستان میں ضعیفوں کی کل آبادی میں 15% بیوائیں تھیں، اور بیواؤں کے اندر بھی جو 85% بتائی ہیں وہ ان پڑھ تھیں۔ اب جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ اور گہرا جاتا ہے، ان کے اوپر اور زیادہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، ان کو اور پریشان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زیادہ مسئلے ان کے سامنے ہیں، ان کو زیادہ ان کے بچے پریشان کرتے ہیں، اور اگر وہ ان پڑھ ہیں تو اور زیادہ پریشانی ان کو ہوتی ہے۔ ہندوستان کو آنے والی صدی میں بوڑھے لوگوں کا مسئلہ سے نپٹنے کے لیے ابھی سے پالیسی مرتب کرنی ہوگی تاکہ اس سماجی بحر پر قابو پایا جا سکے۔ اور پھر حکومت کا دھیان بھی یہاں پر لایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے حکومت کو کہ یہ جو بوڑھے ہیں آنے والے وقت کے اندر ان کے لیے اور پریشانی ہوئے گی اور ذلت اٹھانی پڑے گی ان کو، تو حکومت کو ان کے لیے پالیسیاں بنانی چاہیے، ان کے انتظامات کرنے چاہیے، ان کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا چاہیے کہ جب ہماری اتنی بڑی آبادی بزرگ ہونے والی ہے، اتنی بڑی آبادی خود کا انکم نہیں کر پائے گی، ان کی انکم ختم ہو جائے گی، ان کے گھر والے ان کو باہر نکال دیں گے، تو کس طرح سے ان کا گزارا ہوگا، کس طرح سے وہ رہن سہن کریں گے، اس کے لیے ابھی سے ہمیں سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے اس فیچر کے ذریعے ہمارا آبادی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، بزرگوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، اور ان کے مسائل کی طرف بھی ہماری توجہ دلا دی گئی ہے، اور سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ جو بزرگ ہیں جو 2025 تک بتایا گیا ہے کہ 10 کروڑ سے زائد ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ ان کے گھر والے ان کو اپنے یہاں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح کا کام اب وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے بازوؤں میں اب طاقت نہیں ہے، اب محنت کرنے کے لائق نہیں ہے وہ، تو کس طرح سے ان کا گزر بسر ہوگا، اس کی طرف بھی ہماری توجہ یہاں پر دلا دی گئی ہے۔ اور یہی فیچر کی خاصیت ہوتی ہے کہ مسئلے کے اوپر، موضوع کے اوپر بات کیا جاتا ہے، یہاں پر ادبی بات نہیں ہوتی، یہاں پر حقیقت کے اندر جو صاف بات ہے، صاف زبان کے اندر وہ کی جاتی ہے، حقیقت ظاہر کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی مسئلے کی گہرائی کو ناپا جاتا ہے کہ کس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہے اور اس کا ہمارے اوپر اثر کیا ہے، کس طرح سے ہم پریشان ہوں گے آگے والے وقت کے اندر، یہ چیزیں کس طرح سے ہمیں متاثر کی ہوں گی، وہ چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ فیچر مکمل ہو گیا ہے اور اس سبق بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق میں ہمیں فیچر کے فن سے متعارف کرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ فیچر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور فیچر ہم لکھنا چاہیں تو ہمیں کس کس چیزوں کی طرف ہماری توجہ رکھنی ہوگی، کس کس چیز کو ہمیں ہمارے دھیان میں رکھنا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، اجازت دیں، الوداع۔